अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने 17,573 अरब का बजट पेश कर दिया। तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की नवीद सुनाई गई है। दिफा के लिए 2550 अरब, सब्सिडरीज के लिए 1168 अरब, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए 716 अरब, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1000 अरब और तालीम के लिए 18.5 अरब मुस्तख्स किए गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.50% कार्बन लेवी की बात की गई है और ई कामर्स भी टैक्स नेट में ले आए गए हैं और कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स और बिस्किट वगैरह पर 5% एक्साइज ड्यूटी की भी तजवीज़ है। नॉन फाइलर्स का अकाउंट भी नहीं खुलेगा और गाड़ियां भी नहीं खरीद सकेंगे। तनख्वाहदार तबके के लिए भी रिलीफ की बात की गई है। टैक्स स्लैब्स को कम किया गया है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए खुशखबरी है कि इनके खाम माल के इंपोर्ट पर टैक्स को ज़ीरो कर दिया गया है। ये एक चांस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कि अपनी रिवाइवल के लिए काम करें। इसी तरह फार्मा इंडस्ट्री के भी रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्स को कम किया गया है। ये भी सस्ती दवाओं की फराहमी की तरफ एक अच्छा कदम है। इस हवाले से हम खसूसी बातचीत सुनते हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदगान ने AGN न्यूज़ से टैक्स 2025 के हवाले से तफसीली बात की है। आइए सुनते हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदगान बजट 2025 के बारे में क्या कहते हैं। आज बजट 2025-26 पेश किया गया है अभी 2-3 घंटे पहले ही। तो उसमें जो बिज़नेस कमेटी को जो एक तवक्कुआत थी उस हिसाब से हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आईं। हाँ, गवर्नमेंट ने जो एक हमारी इकॉनमी की और मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं बात कर रहा हूँ कि कोशिश की है कि एक ये बैलेंस बजट हो, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर भी एक गवर्नमेंट है यानी कि IMF। तो बहुत सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट मजबूरन उसको करना पड़ जाता है, आप समझते हैं उन बातों को। तो उस सूरत हाल के मद्देनज़र ओवरऑल ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उसके ऊपर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंडस्ट्री है, ख़ासकर पिछले कोई 5 साल में जो बंद हो चुकी है, चाहे वो बड़ी इंडस्ट्री है, दरमियानी है, छोटी है, किसी भी सेक्टर से है। इंडस्ट्री कब बंद होती है कि जब वाकई वो चलने के काबिल ना रहे, उसकी जो एक कॉस्ट है या उसका एक फिनांस है वो उसको सपोर्ट ना कर रहा हो। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ को, जो सिक इंडस्ट्रीज जिसको हमें बोलना चाहिए, उसको देखें और उनको एक ऐसी पॉलिसी उनके लिए लाए कि जो मुस्तहिक है और उनको ऐसा बजट दे कि जो एक कम शरह सूद पे हो, उसके साथ शराइत हों कि वो उस बजट को अपनी फैक्ट्री को खड़ा करने में इस्तेमाल करेंगे। जब एक फैक्ट्री जो बंद फैक्ट्री है वो चलेगी, हमारी इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेंगी, उस इंडस्ट्रीज़ में सैकड़ों या हज़ारों जो जॉब्स हैं वो क्रिएट होंगी, रेवेन्यू क्रिएट होगा। तो आप ये अंदाज़ा करें कि ये जो सर्कल है कहाँ से कहाँ चला जाएगा। उसके बारे में गवर्नमेंट ने कोई ऐसी बात नहीं की। फिर अगर मैं बात करूँ आम ट्रेडर की, SMEs की, छोटे ट्रेडर्स की, तो उसके हवाले से एक चीज़ अच्छी की है, वो भी मैं ज़िक्र करूँगा, करना भी चाहिए जो अच्छे काम किए हैं, कि हम ट्रेडर्स का एक बहुत अरसे से मुतालबा था कि जो टैक्स रिटर्न है वो सिंपल और 1 पेज हो। वो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने बहुत सालों बाद देख लिया, सुन लिया है। गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और भी हम हमेशा कहते थे कि जो आम छोटा ट्रेडर है ना, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो कंप्यूटराइज चीज़ें और इस तरह के चक्करों में पड़ता नहीं है। उसके लिए एक फ़िक्स टैक्स निज़ाम, कोई पॉलिसी ऐसी लाएं जो ताजर दोस्त टाइप कोई ऐसी पॉलिसी हो। और ये बात हम पिछले कई सालों से कह रहे हैं गवर्नमेंट को। और अगर पिछले 5 साल पहले गवर्नमेंट ने कोई स्टेप लिया होता कि एक जो छोटी दुकान है
اس کے اوپر دیکھیں 1000 روپیہ مہینہ بڑی معمولی سی بات ہے، اور اتنا ٹیکس ہر دکاندار کو مہینے کا 1000 تو لازم دینا چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہے. بینگ اے پاکستانی ہمیں پاکستان کے لیے بھی سوچنا ہے. مہینے کا وہ 12000 بن جاتا ہے. اگر 5 سال میں گریجولی اس کو ہر سال تھوڑا سا بڑھایا جاتا اس کی کاروبار کو دیکھتے ہوئے یا باقی چیزوں کو دیکھتے ہوئے، تو آپ اندازہ کریں کہ 5 سال میں جو ہے یہ ہمارا ریونیو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. اور پھر دوسری طرف دیکھیں کہ جو بزنس کمیونٹی ٹیکس نیٹ میں ہے ان کے اوپر ہر سال بجٹ کا اور ٹیکسز کا نیا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، پرسنٹیج بڑھا دی جاتی ہے. تو حالانکہ ہر مارکیٹ میں تقریباً جو ریشو میں ایک رفلی بتا رہا ہوں کہ اگر 100 دکانیں ہیں تو 25 جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں ہیں اور جو 75 ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں. جب وہ 75 جب تک اپنا بوجھ خود نہیں اٹھائیں گے، اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے پاکستان کی اکانومی میں، تب تک پاکستان اس طرح گرو نہیں کر سکے گا. سر دنیا بھر میں نان فائلر کی کوئی ٹرم نہیں ہوتی، ہمارے یہاں نان فائلر کی ٹرم ہے. ابھی آپ بھی بات کر رہے ہیں اسی طرف ابھی بھی جو ہمارا بجٹ آیا ہے اس کے اندر بھی منسٹر صاحب نے کچھ کڑی شرائط ضرور بتائی ہیں، لیکن نان فائلر کی ٹرم ابھی بھی برقرار رہے گی. تو یہ جو نان فائلر کی ٹرم ہے یہ ہماری کیا مجبوری ہے کہ ہمیں رکھنا ضروری ہے؟ یہ آج تک ہمیں بھی سمجھ نہیں آیا، لاہور چیمبر کو بھی سمجھ نہیں آیا اور مجھے بھی سمجھ نہیں آیا. یہ ان سے بیٹھ کے سمجھنا پڑے گا کہ آر یا پار دونوں میں سے ایک کریں، لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے. یہ جو بیچ والا کام ہے کہ وہ نان فائلر بھی ہے اور اس سے پیسہ بھی لے لینا ہے، جو پرسنٹیج ہے وہ زیادہ دے اور اپنا کام کرواتا جائے، یہ کوئی مناسب پالیسی نہیں ہے. اس کے اوپر دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو جو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. سر یہ بتائیے گا نان ڈاکومنٹڈ جو اکانومی ہے ہماری وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے آپ اس بجٹ میں کچھ مثبت اثرات نظر آئیں؟ مثلاً اس میں کیا کون سا سیکٹر کی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو بہت سارے سیکٹر ہیں، جس طرح سے آپ کا ایگریکلچر لگا لیں، ابھی کچھ اس طرف معاملات شروع ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے مکمل طور پر نان ڈاکومنٹڈ تھی. اس کا ٹھیکیدار کہاں سے لے رہا ہے، کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، کسی قسم کا اس کے اندر نہیں تھا. اس قسم کے بہت سارے ہمارے پاس سیکٹر ابھی بھی موجود ہیں جس طرف بالکل توجہ ہی نہیں ہے. بالکل، جیسے کہ ای کامرس بھی ہے اس میں، کہ جو لوگ گھر میں بیٹھ کے آن لائن کام کر رہے ہیں. تو لیکن بات یہ ہے کہ ایف بی آر کو بہت ساری اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو وقت ہے میں سمجھتا ہوں یہ جو بجٹ ہے بڑا اہم بجٹ ہے. آگے جو پاکستان نے کس ڈائریکشن پہ جانا ہے یہ سارا اس بجٹ پہ ڈپینڈ کر رہا ہے. ابھی بھی ٹائم ہے اس بجٹ کو پاس ہونے سے پہلے، منظور کرنے سے پہلے جو ہے پورے پاکستان سے جو چیمبرز ہیں، جو ٹریڈرز ہیں، ان کے جو تحفظات ہیں، جو خدشات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ ان کو ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے، ہم سے مشاورت کرنی چاہیے. ہم خود چاہتے ہیں کہ ریونیو بڑھے، پاکستان اور پاکستان کی افواج زیادہ پاورفل ہوں، دنیا میں ہماری عزت ہو. لیکن تھوڑے سی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں مل بیٹھ کے سیٹل کر کے تو پھر آگے چلنے کی ضرورت ہے. سر لاہور چیمبر آف کامرس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ تجاویز دی تھی اس بجٹ کے حوالے سے، وہ تجاویز کیا تھیں اور کیا بجٹ میں مانی گئی؟ دیکھیں اس میں یہی تھی، سب سے پہلے تو ایف بی آر کے حوالے سے تھی کہ ایف بی آر کو تاجر دوست ہونا چاہیے اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے، اور جو ایک گراف ہے ٹیکس ریٹس کا، سیلز ٹیکس 18%، اسی طرح انکم ٹیکس، ان کا گراف، ان کا پرسنٹیج جو ہے وہ کم کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ہم نے بولا کہ جو پراپرٹی، جو کنسٹرکشن ہے، کنسٹرکشن کی میں بات کر رہا ہوں، پلاٹس کی یا فائلوں کی بات نہیں کر رہا، کہ اس کے اوپر لیو دینے کی ضرورت ہے. وہ دیا بھی کہ یہ ایک چیمبر کی طرف سے ہی تجویز تھی، کیونکہ جب کوئی بلڈنگ بنتی ہے، کوئی گھر بنتا ہے، کوئی سوسائٹی بنتی ہے، تو وہ ایک گھر میں یا ایک بلڈنگ میں جو اس میں میٹیریل لگتے ہیں بے شمار، آپ کو پتہ ہے کہ وہ تقریباً کو 70-80 قسم کی انڈسٹری اس میں انوالو ہوتی ہیں. 70-80 انڈسٹریز کا مطلب ہے کہ وہ گرو کریں گی، اور مزید جیسے جیسے کنسٹرکشن بڑھے گی یا ان کا کاروبار بڑھے گا تو وہ مزید ملازمین کو جاب دیں گے. اسی طرح ہم نے ان کو بولا کہ جو انڈسٹریز کے لیے خام مال باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ تمام مال تو یہاں نہیں بنتا، جو
خام مال باہر سے آتا ہے اس کی ڈیوٹی کو کم کریں تاکہ جو کاسٹ ہے مینوفیکچرنگ کاسٹ وہ کم رہے اور پاکستان میں بھی اس چیز کی اس پروڈکٹس کی مارکیٹنگ ہو سکے اور اس کو ایکسپورٹ بھی کیا جا سکے. وہ بھی لاہور چیمبر ہی کی تجویز تھی اور اس پہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج بات ہوئی کہ ہاں مال کے اوپر جو ڈیوٹی ہے وہ گورنمنٹ کم کرنے جا رہی ہے. کچھ چیزیں بہت اچھی کی ہیں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن کچھ چیزوں میں جو ہے وہ ابھی بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے. سر ڈیفنس بجٹ کے حوالے سے آخری سوال ہے میرا. آج بھی حال ہی میں ہم نے بھارت کے اوپر اپنی دھاک بٹھائی ہے جی, اور اس کے بعد یہ بجٹ آیا تو اس بجٹ کے اندر ڈیفنس بجٹ آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹیفائی ہے یا ابھی اس کو مزید بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں میرے بس میں ہو تو میں اس کو مزید بڑھا دوں. آج کیا ڈیٹ ہے؟ 10 جون, ٹھیک ہے, 1 مہینہ پیچھے چلے جائیں, 10 مئی, کیا حالات و واقعات تھے, کیا ہماری فیلنگ تھی کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بم باندھیں, پاکستان کی سلامتی کے لیے ہم حاضر ہیں, پاکستان سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں. ایسا ہی تھا. آج پورا 1 مہینہ ہو گیا, پچھلے مہینے کی 10 تاریخ تھی اور پھر ہم نے جو ان کو مودی کو کسائی کو جو جواب دیا, لیکن اس دفعہ ایک دفعہ ذہن میں ہمارے ضرور آیا تھا کہ یار پاکستان ہے تو ہم ہیں, ٹھیک ہے, تو پاکستان کی سلامتی کے لیے کیا چیز ضروری ہے آپ بتا دیں. افواج پاکستان اور اس کی پاور, اس کا اسلحہ, اس کے میزائل, اس کے جیٹ اور زیادہ سے زیادہ ٹینکس اور سب کچھ, اور ان کی تنخواہیں, ان کا سب کچھ, ان کا ٹوٹل بجٹ. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی اگر گنجائش ہو تو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے, تو یہ ایک بہت ضروری ہے. آیتی بجٹ تھا, اس میں کوئی مزید انویسٹمنٹ کی اور مزید انڈسٹریلائزیشن کی کوئی ترغیب نہیں دی گئی, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے, بجلی بہت مہنگی ہے. دنیا میں 7-8 سینٹ پہ بجلی مل رہی ہے, ہمیں 12.5 سینٹ پہ دے رہے ہیں. پھر دوسری آپ کی کاسٹ کو جو ایڈ کرتا ہے وہ آپ کا مارک اپ ہے. دنیا میں, اور دنیا کو چھوڑیں ہمارے اپنے ریجن میں جس میں انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, چائنا آتے ہیں, یہی ہمارے امیجیٹ کمپیٹیٹر ہیں. ان کے یہاں جو 3 سے لے کے 6% تک کائبر ہے, انٹرسٹ ریٹ ہے, ہمارے یہاں 11% ہے. یہ 2 چیزیں جو ہیں ہماری کاسٹ کو بڑا زیادہ ایڈ کرتی ہیں اور یہی الٹیمیٹلی انڈسٹریلائزیشن کو ڈسکریج کرتی ہیں. اور پھر فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہم نے بے تحاشا کر رکھے ہیں. وہ جو ہے وہاں بھی ٹیرف, نارمل ٹیرف تو بھلے 20% ہوگا, لیکن کئی آئٹم ہیں 5%, 0%, 10%, بہت کم ٹیرف پہ جو FTA کے تحت گڈز آ رہی ہیں, تو وہ بھی آپ کی مقامی انڈسٹری کو ڈسکریج کر رہا ہے. مجھے تو ڈر صرف یہ ہے کہ اگر ہم روزگار جنریٹ نہیں کریں گے, امپلائمنٹ جنریٹ نہیں کریں گے, تو الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ پھر آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوگی اور دیگر مسائل ہوں گے. اس طرح ایگریکلچر نے بھی پچھلے سال کو اچھا پرفارم نہیں کیا. ہمیں اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کرنا چاہیے اور کم از کم سپورٹ پرائس ضرور اویلیبل ہونی چاہیے, کیونکہ جو کسان جو ہے وہ پچھلے 2 سالوں سے بہت برے طریقے سے پس رہا ہے. اور پہلے 3900 روپے پہ اس نے گندم بیچی, پچھلے سال اس نے 2600 پہ بیچی, اس سال وہ 2100-2200 پہ بیچ رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ اس کو کنٹینیوسلی نقصان ہو رہا ہے. اور جب کسان کے پاس تو اتنی پسلی ہی نہیں ہے, تھوڑی تھوڑی اس کی لینڈ ہولڈنگ ہے, اور اگر اس کو اپنی فصل کی صحیح پرائس نہیں ملے گی یا کم از کم اس کو اپنی لاگت نہیں ملے گی, تو الٹیمیٹلی وہ ڈسکریج ہوگا. اور خاص طور پہ ان لوگوں کو تو بہت زیادہ نقصان ہوگا جن لوگوں نے زمین جو ہے وہ ٹھیکے پہ لے رکھی ہے. اور پھر اس طرح ایک IT سیکٹر تھا, اس میں بھی ایک بڑی گنجائش تھی موجود کہ اس میں بھی ہم اپنا کوئی بہتر کام کرتے, لیکن یہاں ہم اپنے اسپیڈ کو سلو کر کے ہم نے اپنے IT سیکٹر کا گلا دبایا ہے. اور جو فری لانسر بہت سارے جو کام کر رہے تھے IT سیکٹر میں, جس میں ملینز آف جابس تھیں, تو وہ بھی کافی ڈسٹرب ہوئے ہیں. اور یہی IT سیکٹر سری لنکا, آپ کا انڈیا جو ہے 180-90 بلین ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں ان کی, اور ہم اب ہارڈلی, ہماری جو کل فگر بتائی گئی ہے وہ 3.1 بلین کی فگر بتائی گئی ہے, جو کہ بہت کم ہے. دنیا 5G 6G پہ جا رہے ہیں, ہم 2G پر اور GG کر رہے ہیں. تو اس طرح تو نظام نہیں چلے گا. اچھی سروس دیں گے تو آپ کو کوئی کام بھی دے گا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری کن غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہماری صنعت کو, ہماری ایکسپورٹس کو نقصان ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روزگار اگر جنریٹ نہیں ہوگا
تو پھر یہ دو چیزیں ہوں گی, ایک تو بے روزگاری بڑھے گی, اس سے لا اینڈ آرڈر کے معاملات ہوں گے, اور پھر فلائٹ آف کیپٹل آلریڈی بڑی تیزی سے ہو رہا ہے, اس عمل کو بھی کہیں نہ کہیں آپ نے روکنا ہے. اب یو اے ای میں ہی دیکھ لیں کہ اچھے خاصے پاکستانیوں کے $11 بلین آلریڈی ملک سے باہر جا چکے ہیں صرف ایک ملک میں. تو ابھی بہت سارے ملک ہیں اس طرح. بجٹ جو ہے وہ ڈائریکشن ہوتا ہے سرمایہ کاروں کے لیے کہ اب انہوں نے کس سیکٹر میں جا کے سرمایہ کاری کرنی ہے. تو آج کا جو بل تھا جو منسٹر صاحب نے پیش کیا, اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں, سرمایہ داری سے کیا سمجھیں؟ جی میں سمجھ رہا ہوں ڈسکریج ہوگا نا, کہ اس کے پاس کوئی نئی انڈسٹریلائزیشن کی کوئی ترغیب موجود نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے پہلے بہت ساری انڈسٹری بند ہوئی ہیں. ہاں گو انہوں نے آج ایک EFS کا ایک سلسلہ کیا ہے جس سے اسپننگ انڈسٹری کسی حد تک بچ جائے گی. جو امپورٹڈ یان آئے گا اس پہ 18% سیل ٹیکس امپوز کیا ہے, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ایک اچھا اقدام ہے. کچھ وہ جو آن لائن سیل پر بھی انہوں نے ای کامرس پر بھی جو ہے وہ اپنا 18% سیل ٹیکس امپوز کیا ہے. پھر سولر پینلز پر بھی جو کہ بہت زیادہ پروموٹ کر رہے تھے پچھلے 2 سالوں سے, اب اس پہ الٹا جو ہے 18% ٹیکس جو ہے اس پہ بھی سیل ٹیکس امپوز کر دیا گیا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں, کنفیوزنگ ہے. ابھی بہت ساری ڈیٹیلیں پڑھیں گے تو پتہ لگے گا کہ ایگزیکٹ گورنمنٹ کیا کرنا چاہ رہی ہے. ظاہر طور پہ کوئی روزگار بڑھانے کی ترغیب نہیں دی جا رہی کہ یہ جو 25-30 لاکھ بچہ جو ہر سال سسٹم کے اندر آ رہا ہے ان کو لیے کو روزگار اگر نہیں دیں گے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ڈینجرس بات ہے. اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کو اب بھی سوچنا چاہیے. ابھی تو یہ پرپوز بجٹ ہے, کچھ نہ کچھ ایسا دیں تاکہ ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہو. ڈیٹیل آئے گی اس کے بعد کچھ کہہ سکیں گے, لیکن فی الحال جو ہم نے دیکھا, جو ہم نے سنا, اس میں نہ تو کوئی تاجروں کی مشاورت اس میں شامل ہے, نہ ہی کوئی تاجروں کو ریلیف ملا ہے, بلکہ غریب آدمی کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا کر دی ہیں انہوں نے. آپ نے مشاورت کی بات کی, چیمبر آف کامرس لاہور جو ہے انہوں نے کوئی اپنی جو تجاویز بھجوائی تھیں جن کو نہیں ابھی دیکھا ہی نہیں گیا, اس کو وہ دیکھا ہی نہیں گیا. تجاویز ایک جگہ کی نہیں ہوتی, پورے پاکستان میں تاجر بیٹھے ہیں, سب کی ہوتی ہے. جو مل کے چل رہے ہیں ساتھ, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی تجاویز کو سامنے رکھیں, ان کے کیا مسائل ہیں اس کو دیکھیں. اب توقعات کی جا رہی تھی کہ کوئی ریلیف ملے گا تاجروں کو. جب تک ریلیف نہیں ملے گا ملک کی انڈسٹری نہیں صحیح طریقے سے چل سکتی. جو آج بجٹ پیش کیا گیا, یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو آپ فی الحال اس پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن جو ابھی ابتدائی خد و خال ہمارے سامنے آئے ہیں وزیر خزانہ صاحب نے جو ہمیں بتایا, اس پہ انہوں نے کوئی ریلیف نہیں دیا عوام کو, بلکہ غریب آدمی کے لیے زیادہ مشکلات. توقع کی جا رہی تھی کہ 3 ماہ پہلے انہوں نے بجلی کے بلوں پر کہا تھا, آج کے اس کے بعد محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بجلی کی اور قیمتیں بڑھیں گی, جو لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے. لوگ غریب لوگ ہیں, ملک کی انڈسٹری جو ہے آج بھی برا حال ہے اس کا, وہ کیسے چلے گی, سروائیو کر پائیں گے وہ کہ نہیں کر پائیں گے. ان کو شامل رکھتے تو زیادہ بہتر بجٹ ہو سکتا تھا. اس پر ابھی کوئی واضح نہیں کہا جا سکتا. آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے تھا انڈسٹری کے حوالے سے, کس قسم کا پیکج ہونا چاہیے تھا؟ یہ دیکھیں, تاجروں کو ریلیف دیے بغیر کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. جب تک ان کو ریلیف نہیں دیں گے آپ نے پھر سونے پہ سہاگا یہ کیا کہ نان فائلر کیا ہوتا ہے, یہ کون بناتا ہے اس کو؟ آپ بنانے والے ہیں نان فائلر. آپ اناؤنس کر دیں کہ وہ بینک اکاؤنٹ نہیں کھولے گا بینک جب تک وہ اس کے سیل ٹیکس میں یا ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہوگا, تو نہیں کھولے گا وہ اکاؤنٹ اس کا. دنیا بھر میں کہیں بھی نان فائلر کی ٹرم نہیں ہوتی, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کیا مجبوری ہے؟ یہ کرپشن کو ہوا دینے والی بات ہے, اس کو کرپشن کو زندہ رکھنے والی بات ہے. ہماری بیوروکریسی اس کو زندہ رکھ رہی ہے, اور اس کے لیے دیکھیں نا, اب وہ کہہ رہے 0.10% جو ٹیکس دینا پڑے گا نان فائلر کو. یہ نان فائلر کیا ہوتا ہے؟ سیدھا آپ اس کو فائلر بنائیں, اس پر پابندی لگائیں, اس کے سفر پر پابندی لگائیں, اس کے آنے جانے پر لگائیں, اس کے لیے تمام راستے بند کریں آپ. اور نہ وہ پراپرٹی خرید سکے, نہ وہ گاڑی خرید سکے. کہ نان فائلر ہوگا تو اتنے پیسے دے تو وہ آزاد ہے.
یہ نہیں اس کے علاوہ ایک کام۔ نان ڈاکومنٹڈ اکانومی جو ہے اس کا بھی ہمارا بڑا مسئلہ ہے. کیا لگتا ہے کہ اس بجٹ میں کچھ ایسا ہے جس سے ہم اپنی اکانومی جو ہے اس کو ڈاکومنٹڈ کر پائیں گے؟ اس میں زیرو ہے. اس میں جب آپ کی مشاورتی شامل نہیں ہے، کوئی آپ کے مسائل پر غور نہیں کیا گیا. اب توقع کر رہے تھے ریلیف ملے گا، ایجوکیشن میں کیا کر رہے ہیں آپ، اور بلکہ اس کو پرائیویٹ ہاتھوں میں دیں گے آپ، اور اس کا جو تھوڑا بہت نظام چل رہا ہے وہ بھی نہیں چلے گا. غریب آدمی کے لیے ایک لائن تھی کہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، وہ بھی بند ہو جائے گی. بہت شکریہ سر. آخر میں صرف یہ بتائیے گا کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے یا ٹیکسوں کی بھرمار؟ یہ نہیں، اس پہ میں یہ کہوں گا کہ ریلیف نہیں دیا گیا کسی قسم کا. باقی سارا مطالعہ کریں گے تو پھر سامنے آئے گی صورت. بہت شکریہ سر. میرے خیال میں جو فائنانس بل ابھی پیش ہوا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خاص کر کچھ میرے خیال میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو جو انہوں نے ریلیف دیا ہے اس میں 1.5% ود ہولڈنگ ٹیکس کم ہوا ہے. 7% جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو لاسٹ ایئر لگی تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے. تو میرے خیال میں کیونکہ اس میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو فائدہ پہنچے گا، اور جو ہمارے یہاں ریئل اسٹیٹ سیکٹر جمود کا شکار تھا وہ اس میں تھوڑی سی ترقی نظر آئے گی. اور اس حوالے سے چونکہ ہم یہ جو ہمارے یہاں $38 بلین کی ریمیٹنسیز آئی ہیں، تو اگر ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ان کو ریلیف ملتا ہے تو یہ ریمیٹنسیز زیادہ ہمارے اوورسیز پاکستانی اگر آپ دیکھیں تو اس حوالے سے بھیجتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی پلاٹ لے لیں، گھر لے لیں. تو میرے خیال میں اور یہ جو کیپٹل فلو جو ہماری پاکستانی باہر جا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں، دبئی میں ہمارا $12 بلین جو ہے ڈمپ ہو گیا ہے. تو اگر اپنے ملک میں ہم ایسے انوائرمنٹ کریٹ کریں جس میں ہماری انڈسٹری کو جو ہے انسینٹیو ہو اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں تھوڑا سا انسینٹیو ہو، تو ہماری لوکل جو ہے نا اکانومی بہتر ہو سکتی ہے. ریئل اسٹیٹ میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترقی ہوتی نظر آ رہی ہے. انڈسٹری کے بارے میں بتائیے. انڈسٹری کے بارے میں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کو واضح جو ہے کوئی پیکیج دے گی، خصوصی طور پہ ایس ایم ایز کے لیے مجھے کوئی خاص اس میں کوئی انسینٹیو نظر نہیں آیا، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک ملک میں ایس ایم ایز کو فروغ نہیں دیا جاتا اس وقت تک پاکستان کی اکانومی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتی. اور ہمیں چاہیے تھا کہ اس میں ان کو بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کے بجائے اس سیکٹر کو ہم زیادہ فائنانس کرتے، اور کوئی ایسے ڈکلیئر جو زون ہے فری زون جیسے لارج اسکیل انڈسٹری کے لیے ہیں، کوئی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینور کے لیے بھی ہونے چاہیے تھے. اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ جب ہم سوشل جیسے سے آپ نے بات کیا بے نظیر انکم سپورٹ کی، اس قسم کے پروگرام لاتے ہیں اور اپنی انڈسٹری کے لیے جو ہے اس طرح زیادہ جو ہے وہ ٹیکس بھی چھوٹ نہیں دیتے یا ان کے لیے مراعات نہیں جاتے، تو پھر کیا نقصان ہوتا ہے اور اس سے قوم کو کس طرح سے بچنا؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو آپ کی امپلائمنٹ جنریشن نہیں ہوتی. آپ امپلائمنٹ اگر آپ نے اپنے ملک میں جنریٹ کرنی ہے تو آپ نے اپنی انڈسٹری کو فروغ دینا ہے. دیکھیں ہم 25 کروڑ عوام کا جو ملک ہے اس میں آپ کی یوتھ ہے 60%. تو یوتھ کو اگر آپ انگیج نہیں کریں گے، 1.5 ملین جو آپ کے گریجویٹ ہر سال اپنے یونیورسٹیز کالجز کے نکل رہے ہیں، آپ ان کو کہاں انگیج کر رہے ہیں؟ دوسری طرف آپ نے اپنے آئی ٹی سیکٹر میں جو ابھی ای کامرس پہ جو ٹیکسز لگائے ہیں، تو $3.1 بلین کی جو آپ کی ایکسپورٹ تھی آئی ٹی سیکٹر میں، تو آپ کیسے بڑھا کے اس کو $10 بلین تک لے جا سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ کئی ایسے جو انٹیپڈ سیکٹر ہیں ان کی طرف میرے خیال میں کوئی ہمیں بجٹ خاموش نظر آیا ہے. ہماری بلو اوشن اکانومی ہے جس کا اوورآل ورلڈ وائڈ جو والیوم ہے $1.5 ٹریلین کا ہے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو حلال فوڈ دنیا میں $1.5 ٹریلین کے قریب ان کی ٹریڈ ہے، تو اس میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں ان ٹیکنالوجیز کی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں، جس طرح سے اے آئی ہے یا پھر جو ہے وہ کرپٹو کرنسی ہے، ڈیجیٹل کرنسی کی بات ہو رہی ہے، اس حوالے سے بجٹ کے اندر کچھ نظر آیا؟ جی میرے خیال میں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے تو بڑی ریفارمز گورنمنٹ کر رہی ہے. اور دیکھیں آئی ٹی سیکٹر اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو جنگ جو یہ ہوئی ہے انڈیا پاکستان میں، جس طرح ہماری آرم فورسز نے بڑا ایک اپنا دھاگ بٹھائی ہے دشمن پر، اور دوسری طرف ہماری جو ٹیکنالوجی ہے اس نے جس طرح پورے سسٹم کو انہوں نے جیم کر دیا ہے، S-400 ان کا بالکل بلاک کر دیا. تو یہ ہماری
یہ جو ہماری آئی ٹی ہے اس کو بھی وہ ایک کریڈٹ جاتا ہے میں تو وہ اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ ہمارے میں اتنا پوٹینشیل موجود ہے, ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس پوٹینشیل کو صحیح طریقے سے یوز کیا جائے. سر آپ نے بات کی بھارت پر داغ اٹھانے کی, تو ڈیفنس بجٹ جو ہے ہمارا وہ آپ کے خیال میں ٹھیک ہے یا اس سے مزید بڑھنا ہے؟ دیکھیں جی, ہمارے آپ کو یاد ہوگا 2017 میں انڈیا کا ڈیفنس بجٹ تھا $40 بلین, جو انہوں نے بڑھا کے کر دیا $80 بلین. ہمارا تھا 2022 میں $8 بلین, ہم نے اس کو کم کر کے $7.5 بلین کر دیا. اس بجٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اپنی 10 گنا بڑی طاقت کو جو شکست دی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان کا ڈیفنس بجٹ بڑھایا ہے, بزنس کمیونٹی اس کو ویلکم کرتی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آرمڈ فورسز کی ویسے ہی ایفیشنسی اور ان کا وہ جو ہے جو انہوں نے کام کر رہے ہیں ملک کے دفاع کے لیے بہترین ہے, اور اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. نہیں, اس بجٹ میں ٹیکسوں کی بہت بھرمار ہے. دیکھیں جو سیلریز انکریز ہے, پہلے تو جو سرکاری ملازمین ہیں وہ صرف 10% ہے, اور پینشنز جو ہیں وہ 7% ہے, تو یہ بہت کم ہے مہنگائی کے لحاظ سے. دوسرا یہ جو بیوہ کی پینشن جو ہے وہ 10 ایئرس کی ہے, وہ بھی اچھا نہیں ہے. زراعت کے لیے کوئی قابل ذکر اس میں اقدامات نہیں کیے گئے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے کوئی نہیں ہے. ابھی یہ ابتدائی طور پہ جب تفصیلاً بجٹ دیکھیں گے تو پھر اس پہ مزید گفتگو بھی کریں گے. تعلیم کا بجٹ کوئی مزید نہیں بڑھا. اور زراعت کے حوالے سے جو بھی آپ نے سنا منسٹر صاحب کو, اس میں کوئی خاص آپ کو کوئی ایسا انیشیٹو نظر آیا ہے؟ نہیں, ابھی کوئی ایسا انیشیٹو نظر نہیں آیا زراعت کے حساب سے, اور لائف سٹاک کے بھی, اور ایون ہائر ایجوکیشن کے بھی. تو باقی تفصیل سے جب فائنانس بل آئے گا تو پھر دیکھیں گے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, ابھی تو انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے, تو جیسے ہی ان کے ڈاکومنٹس مکمل آتے ہیں پھر اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کیا ہے. ہم جو انہوں نے بتایا ہے, جو ہمارے منسٹر صاحب نے بتایا, ان کی طرف سے سب اچھا ہے. باقی مزید جو آتا ہے پھر اس کو دیکھتے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں جو ابھی ابتدائی خد و خال ہیں ان میں کوئی ایسا سیکٹر ہو جس کو بہت زیادہ فائدہ پہنچنے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, انڈسٹری کسی جگہ پہ انہوں نے فائدہ دیا ہے, کسی جگہ پہ انہوں نے ان کو ٹائٹ کر دیا. جیسے کار مینوفیکچرنگ ہے, الیکٹرک وادی ہے, اس میں دیکھیں ابھی وہ پراپر بنا بھی نہیں ہے, مکمل بھی نہیں ہے پروسیس, تو اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ ٹیکسز لگا دیا مزید. یعنی کہ ابھی جب تک یہ مکمل نہیں آتا پھر اس کے پہلے ہمیں بات کرنا بھی میرا خیال ہے کیا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ انڈسٹری کے حوالے سے جو بھی ابتدائی خد و خال ہیں ان کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری جو ہے وہ ہماری ریوائیو کرے گی, یا صورتحال جو ہے ویسے ہی برقرار رہے گی, یا مزید خراب ہونے کا چانس ہے؟ لیکن جی, امید تو ہمیشہ اچھے کی کرنی چاہیے. جیسے آپ نے پتہ ہے, آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے جنگ جیتی ہے, تو اس کے بعد ہمارا مرال ہر سیکٹر میں, ہر شعبے میں گورنمنٹ بھی چاہ رہی ہے, ہم بھی چاہ رہے ہیں, تاجر بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس میں بہتری آنی چاہیے, اور بہتری آئے گی بھی انشاءاللہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ و سیکٹر انفارمیشن انجمن تاجران لاہور. آج یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ عوام دشمن کے ساتھ ساتھ تاجر دشمن بھی ہے, کیونکہ 2000 ارب سے زیادہ جو ٹیکس لگائے گئے ہیں یہ انہی تاجروں پر لگائے گئے ہیں جو پہلے سے ٹیکس گزار ہیں, اور یہ نیا پھانسی کا بندہ ان کے اوپر لاگو کر دیا گیا ہے. اس کے نتائج یہ نکلیں گے, ہول سیلر, ڈسٹریبیوٹر, سپلائر اور جتنے بھی دکاندار ہیں مارکیٹوں اور بازاروں کے, ان پہ اوپر اضافی بوجھ پڑے گا. اور یہ دیکھیں جو ملکی معیشت ہے وہ تباہی کے دہانوں پر جائے گی, ان کا کاروبار بھی خراب ہو جائیں گے, اور تجارت میں بھی فرق آئے گا. آپ یہ دیکھیں کہ زمینی حقائق کو برعکس یہ جو آج یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے, اس میں تاجروں کے ساتھ اور اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بغیر مشاورت کوئی انہوں نے کی نہیں ہے, اور نہ ہی ان سے تجاویز لی گئی ہیں. یہ صرف اور صرف IMF کی ڈکٹیشن کے مطابق تمام کا تمام بجٹ پیش کیا گیا ہے. اس میں صرف اور صرف جو ریلیف دیا گیا ہے, صرف ریئل اسٹیٹ میں تھوڑا سا ریلیف دیا گیا ہے, اور بیوروکریسی کو ریلیف دیا گیا ہے. اس کے علاوہ آئندہ کے لیے جو تخمینہ لگایا گیا ہے, جو ہم پہلے بجٹ کا خسارہ پورا نہیں کر سکے, تو مزید تاجر اس کے اوپر متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس بجٹ میں اپنا کوئی پیش رفت کر سکے. سر آپ نے ہول سیلرس کی بات کی, ڈیلرس کی بات کی, ان کے حوالے سے خاص طور پر بتا سکیں کہ اس بجٹ میں کون سے ایسے اقدامات ہوئے جن سے ان کو بہت زیادہ نقصان؟ دیکھیں یہ صنعت کار جو ہیں اور جتنے بھی مینوفیکچرز ہیں, جو ملک کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو کسی قسم کا بھی انسینٹیو نہیں دیا گیا. حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم بجلی میں بہت زیادہ ریلیف دیں گے تاکہ صنعت کاروں کی جو صنعتیں ہیں وہ چل سکیں. انہوں نے کہا تھا ہم گیس میں ریلیف دیں گے, وہ بھی ریلیف نہیں دیا.
لاہور چیمبر کی طرف سے اور انجمن تاجران لاہور کی طرف سے تمام مطالبات اور تمام تجاویز آن دی ریکارڈ ریٹن فارم میں وزیر اعظم صاحب کو ارسال کی گئی تھیں، لیکن اس کے اوپر کوئی بھی لاہ عمل ان کی طرف سے ہمیں نہیں دیا گیا. صرف اور صرف IMF کی طرف سے جو بھی تجاویز جو بھی معاملہ جو ڈکٹیشن دی گئی ہے اس کے مطابق اس بجٹ کو تیار کیا گیا ہے. اچھا سر، اب جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں جو تاجران ہیں وہ اس بجٹ کو قبول کر لیں گے یا پھر آنے والے دنوں میں ہمیں کوئی احتجاج دیکھنے کو مل سکتا ہے یا کس قسم کی تحریک؟ دیکھیں یہ حکومت نے تو اب اس لاحق پر آ چکی ہے کہ عوام کو اور تاجروں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ سڑکوں پر آ جائیں، اور چونکہ FBR کو انہوں نے اتنے اختیارات دے دیے گئے ہیں جو جس مرضی اکاؤنٹ میں سے پیسے نکلوا سکتے ہیں. صرف یہ کرپشن کا بازار گرم ہوگا، تاجروں کے لیے ریلیف کوئی نہیں ہوگا. جی یہ سال 2025 اور 26 کا مشکل بجٹ آیا، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی. اس میں صرف انہوں نے اپنی پوری کی پوری جتنی بھی ہے کہ وہ کارکردگی بیان کی ہے، اس میں انہوں نے کوئی ریلیف یا کوئی انسینٹو دینے کی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے یہ پروگرام ادارے دیکھیں جس طرح ہم پہلے بھی یہ کہتے رہے کہ کفالت پروگرام ہو گئے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو گئے یا احساس پروگرام ہے، ان کو خدارہ بند کر کے انڈسٹری چھوٹی چھوٹی انڈسٹری کے یونٹ لگائیں، اس میں ان لوگوں کو روزگار دیں، اس سے آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ چھوٹے مڈل مین کی گاڑیاں کو مہنگی کر دی ہیں، اس پہ انہوں نے کر دیا انڈسٹری بند جو پڑی ہوئی ہے 40-50%، ان کو کوئی انہوں نے ریلیف نہیں دیا. بجلی میں انہوں نے کوئی ریلیف نہیں دیا. سب سے پہلے تو بجلی کے ڈسکوز جو ہمارے جو چل رہے ہیں جو اس میں لاسز میں چل رہے ہیں ان کو پرائیویٹائزیشن کرنے کے لیے انہوں نے بات نہیں کی. صرف اسلام آباد کے اور فیصل آباد کے اور یہ جو پروفٹ میں جا رہے ہیں ادارے ان کو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکوز ان کو ہم کر دیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہاں بجلی کے انڈسٹری کے لیے کوئی اس میں انسینٹیو نہیں ہے. ہم اس کو کوئی اتنا اچھا بجٹ نہیں دے رہے سوائے انہوں نے اپنی سال کی کارکردگی بتانے کے علاوہ انڈسٹری کے لیے اور تاجر کے لیے کچھ نہیں کیا. چھوٹا تاجر آلریڈی پسا ہوا ہے اور مزید پس جائے گا. دیکھیں جی یہ ملک جو چلتا ہے سیلری پرسنٹ کی وجہ سے نہیں چلتا. یہ ملک چلتا ہے آپ کی ایکسپورٹ بڑھنے سے، آپ کی اکانومی کی گروتھ بڑھنے سے. یہ ملک چلتا ہے آپ کے کاروبار میں فیسیلیٹیٹ کر کے آپ کتنا اپنا سرمایہ کو باہر سے آپ اس کو لے کے آئے ہیں پاکستان میں. تو اس طرف توجہ نہیں دی گئی. خالی آپ نے تنخواہ کے جس کا 1 سے لے کے 20 اسکیل تک وہ 35 لاکھ کی تنخواہ میں اس کو آپ 7% ٹیکس کم کر دیا ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کو ٹھیک ہے ان کو بھی ایک ریلیف ملنا چاہیے تھا، لیکن ہماری انڈسٹری چلنی چاہیے. ہمارا آپ دیکھیں ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے. ہماری لوکل ایسے دنیا میں آپ چلے جائیں، چائنا میں دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش میں چلے جائیں، SME سیکٹر نے ترقی کی ہے. ان کی آپ دیکھیں کہ ان کی ترقی کرنے کا راز جو ہے وہ SME سیکٹر ہے، اور یہاں SME سیکٹر کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. اور مزید انہوں نے کہہ دیا کہ ایک دم سے آپ جو ہم جو انہوں نے پچھلی دفعہ بھی کیا کہا تھا سپر ٹیکس لگایا، اس میں 0.5% انہوں نے کم کر کے وہ تو نہ کرنے کے برابر ہوگا نا. تو پچھلی دفعہ نے کہا تھا 1 سال کے لیے سپر ٹیکس لگایا جائے، لیکن اس دفعہ اس میں انہوں نے 0.5 کر کے ہم پہ بڑا احسان کیا. لیکن یہ کوئی کام نہیں. انڈسٹری مزید بند ہوگی، انڈسٹری میں مزید کاروبار میں نقصان جائے گا. جو یہ اکانومسٹ یہ بیسیکلی بجٹ IMF کا ہے، یہ پاکستان کا بجٹ نہیں ہے، IMF کا بجٹ ہے. تو IMF والوں کو انہوں نے خوش کیا، لوکل انڈسٹری والے لوکل تاجروں کو انہوں نے پریشان کیا. لوکل انڈسٹری کا لوکل تاجر کو خوش کرنے کے لیے یا کہ انڈسٹری ہماری چلے، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ انڈسٹری چلے گی تو ملک چلے گا، تو کون سے ایسے اقدامات ہیں جو فی الفور کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو لوکل انڈسٹری جو سک یونٹ ہیں ان کو چلانے کے لیے ان کو چاہیے تھا کہ بجلی میں فوری کوئی ریلیف دیتے، گیس میں کچھ ریلیف دیتے. یہ ایسی چیزیں ہیں. لوکل مٹیریل آپ نے ایک چیز کا جو لوکل تیار ہو رہی ہے، پروڈکشن تیار ہو رہی ہے، اس کو آپ امپورٹ پہ مکمل بین کریں، نہ کہ اس میں آپ 17% یا 18% سیل ٹیکس لائیں. ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو امپورٹ کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری لوکل انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے، اور جو ہوئی بھی ہے وہ بھی چلنے کے ناقابل وہ ہے. تو آپ سے ان سے یہی تھا، ہمیں بہت اس دفعہ تھا کہ یہ کم سے کم جو انڈسٹری بند پڑی ہے اس کو چلانے میں کوئی کردار ادا کریں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. اس سارے معاملے میں IPPs کا کردار جو ہے اس کو کس طرح سے دیکھیں IPPs سے ڈیل کرنا تو اسی گورنمنٹ کا کام تھا نا. اس گورنمنٹ نے ان کے ساتھ بہت اچھا وہ پہلے کر رہی تھی، ان کے ساتھ مینیج کر رہی تھی ان کو، لیکن بیچ میں پھر چھوڑ دیا گیا. IPP بند ہونے کی وجہ سے جس طرح پاکستان اسٹیل مل دیکھیں اس کو بند ہوئے 2000 کتنا عرصہ ہو گیا، لیکن اس کے پوری تنخواہیں جا رہی ہیں اور باقاعدہ ان کو اس پہ ریلیف بھی دیا جا رہا ہے. جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، ان کو آگے ترقیاں بھی دی جا رہی ہیں. تو یہ کس طرح کا 400-500 ارب روپیہ ہمارا جو ہے نا وہ بند یونٹ کے اندر کھپایا جا رہا ہے. ایسے اداروں پہ فوری طور پہ ان کو چاہیے پرائیویٹائزیشن کر کے اور جان چھڑائیں ان لوگوں سے، تاکہ ہماری لوکل انڈسٹری چل سکے، لوکل ایکسپورٹ بڑھ سکے. خیال میں جو فائنانس بل ابھی پیش ہوا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خاص کر کچھ میرے خیال ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو جو انہوں نے ریلیف دیا ہے اس میں 1.5% ود ہولڈنگ ٹیکس کم ہوا ہے. 7% جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو لاسٹ ایئر لگی تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے. تو میرے خیال میں کیونکہ اس میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو فائدہ پہنچے گا، اور جو ہمارے یہاں ریئل اسٹیٹ سیکٹر جمود کا شکار تھا وہ اس میں تھوڑی سی ترقی نظر آئے گی. اور اس حوالے سے چونکہ ہم یہ جو ہمارے یہاں $38 بلین کی ریمیٹنسز آئی ہیں،
تو اگر ریل اسٹیٹ سیکٹر میں ان کو ریلیف ملتا ہے تو یہ ریمیٹنسی زیادہ ہمارے اوورسیز پاکستانی اگر آپ دیکھیں تو اس حوالے سے بھیجتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی پلاٹ لے لیں, گھر لے لیں. تو میرے خیال میں اور یہ جو کیپٹل فلو جو ہماری پاکستانی باہر جا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں, دبئی میں ہمارا $12 بلین جو ہے ڈمپ ہو گیا ہے. تو اگر اپنے ملک میں ہم ایسے انوائرمنٹ کریٹ کریں جس میں ہماری انڈسٹری کو جو ہے انسینٹیو ہو اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں تھوڑا سا انسینٹیو ہو تو ہماری لوکل جو ہے نا اکانومی بہتر ہو سکتی ہے. سر ریئل اسٹیٹ میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترقی ہوتی نظر آ رہی ہے, انڈسٹری کے بارے میں بتائیے. انڈسٹری کے بارے میں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کو واضح جو ہے کوئی پیکیج دے گی, خصوصی طور پہ ایس ایم ایز کے لیے مجھے کوئی خاص اس میں کوئی انسینٹیو نظر نہیں آیا, کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک ملک میں ایس ایم ایز کو فروغ نہیں دیا جاتا اس وقت تک پاکستان کی اکانومی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتی. اور ہمیں چاہیے تھا کہ اس میں ان کو بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کے بجائے اس سیکٹر کو ہم زیادہ فائنانس کرتے اور کوئی ایسے ڈکلیئر جو زون ہے فری زون جیسے لارج اسکیل انڈسٹری کے لیے ہیں, کوئی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینور کے لیے بھی ہونے چاہیے تھے. اچھا سر, آپ مجھے یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ جب ہم سوشل بزنس سے آپ نے بات کیا بے نظیر انکم سپورٹ کی, اس قسم کے پروگرام لاتے ہیں اور اپنی انڈسٹری کے لیے جو ہے اس طرح زیادہ جو ہے ہم ٹیکس میں چھوٹ نہیں دیتے یا ان کے لیے مراعات نہیں جاتے, تو پھر کیا نقصان ہوتا ہے اور اس سے قوم کو کس طرح سے بچنا؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو آپ کی امپلائمنٹ جنریشن نہیں ہوتی. آپ امپلائمنٹ اگر آپ نے اپنے ملک میں جنریٹ کرنی ہے تو آپ نے اپنی انڈسٹری کو فروغ دینا ہے. دیکھیں ہم 25 کروڑ عوام کا جو ملک ہے اس میں آپ کی یوتھ ہے 60%, تو یوتھ کو اگر آپ انگیج نہیں کریں گے, 1.5 ملین جو آپ کے گریجویٹ ہر سال اپنے یونیورسٹیز اور کالجز کے نکل رہے ہیں, آپ ان کو کہاں انگیج کریں. دوسری طرف آپ نے اپنے آئی ٹی سیکٹر میں جو ابھی ای کامرس پہ جو ٹیکسز لگائے ہیں تو $3.1 بلین کی جو آپ کی ایکسپورٹ تھی آئی ٹی سیکٹر میں, تو آپ کیسے بڑھا کے اس کو $10 بلین تک لے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کئی ایسے جو انٹیپڈ سیکٹر ہیں ان کی طرف میرے خیال میں کوئی ہمیں بجٹ خاموش نظر آیا ہے. ہماری بلو اوشن اکانومی ہے جس کا اوورآل ورلڈ وائڈ جو والیوم ہے $1.5 ٹریلین کا ہے, اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو حلال فوڈ دنیا میں $1.5 ٹریلین کے قریب ان کی ٹریڈ ہے, تو اس میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں ان ٹیکنالوجیز کی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں, جس طرح سے اے آئی ہے یا پھر جو ہے وہ کرپٹو کرنسی ہے, ڈیجیٹل کرنسی کی بات ہو رہی ہے, اس حوالے سے بجٹ کے اندر کچھ نظر آیا؟ جی میرے خیال میں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے تو بڑی ریفارمز گورنمنٹ کر رہی ہے. اور دیکھیں آئی ٹی سیکٹر اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو جنگ جو یہ ہوئی ہے انڈیا پاکستان میں, جس طرح ہماری آرمڈ فورسز نے بڑا ایک اپنا دھاگ بٹھائی ہے دشمن پر, اور دوسری طرف ہماری جو ٹیکنالوجی ہے اس نے جس طرح پورے سسٹم کو انہوں نے جیم کر دیا, S-400 ان کا بالکل بلاک کر دیا, تو یہ جو ہماری آئی ٹی ہے اس کو بھی وہ ایک کریڈٹ جاتا ہے. میں تو وہ اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ ہمارے میں اتنا پوٹینشیل موجود ہے, ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پوٹینشیل کو صحیح طریقے سے یوز کیا جائے. سر آپ نے بات کی بھارت پر داغ بٹھانے کی, تو ڈیفنس بجٹ جو ہے ہمارا وہ آپ کے خیال میں ٹھیک ہے یا اس سے مزید بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں جی ہمارے آپ کو یاد ہوگا 2017 میں انڈیا کا ڈیفنس بجٹ تھا $40 بلین, جو انہوں نے بڑھا کے کر دیا $80 بلین. ہمارا تھا 2022 میں $8 بلین, ہم نے اس کو کم کر کے $7.5 بلین کر دیا. اس بجٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اپنی 10 گنا بڑی طاقت کو جو شکست دی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان کا ڈیفنس بجٹ بڑھایا ہے, بزنس کمیونٹی اس کو ویلکم کرتی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آرمڈ فورسز کی ویسے ہی ایفیشنسی اور ان کا جو ہے جو انہوں نے کام کر رہے ہیں ملک کے دفاع کے لیے بہترین ہے, اور اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. یار بجٹ میں ہے ہی کچھ نہیں, ہم بتائیں کیا, صرف الفاظ کا گولڈ دھندا تھا. اس میں چند شعبوں میں ریلیف دیا گیا ہے, زیادہ میں رگڑا لگایا گیا ہے. بجٹ تو وہ ہوتا ہے جس میں عام آدمی کی زندگی کو آسان ہو. اب انہوں نے سرکاری ملازمت کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے. اب مجھے بتائیں کیا پورا پاکستان سرکاری ملازم ہے؟
बजट में तो वो इंसेंटिव देना चाहिए जिसमें सबको रिलीफ हो। अब पेट्रोल, गैस, बिजली, इन तीनों में से कोई एक इंग्रेडिएंट को बढ़ा देना तो महंगाई आसमानों से बात करेगी। अब इन्होंने पेट्रोल पे 3% ड्यूटी लगा दी। अब ड्यूटी लगाने का मतलब समझते हैं कि महंगाई बढ़ेगी। अब आ जाए प्रॉपर्टी पे, पिछले बजट में इन्होंने प्रॉपर्टी पे टैक्स बढ़ाया था, इस मरतबा 2-2.5% कम कर दिया, उसको 1.5% कर दिया। ये कौन सा रिलीफ है? रिलीफ तो वो होता है टैक्स ख़त्म, जो मर्जी प्रॉपर्टी सेल करे, परचेज करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए, बहुत सी उम्मीद रखी जा रही थी कि छोटी गाड़ियाँ 600 सीसी, 1000 सीसी पर इंपोर्ट ड्यूटी ख़त्म की जाएगी या कम की जाएगी। इन्होंने 6% ड्यूटी बढ़ा दी, तो उससे क्या होगा? आम आदमी की ज़िंदगी पे बोझ पड़ेगा। ये वाम दोस्त बजट नहीं है, ये वाम दुश्मन बजट है। इनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। हमने किस्त पे करनी है, हमने उसके लिए भी IMF से कर्जा लेना है। जब एक दुकानदार है, उसके पास कपड़ा ही नहीं है बेचने के लिए, तो वो देगा क्या? इनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। अब देखिए, उन्होंने किस टेक्निकल अंदाज से बात की है कि जी हमारे पास पहाड़ हैं, उसमें गोल्ड है, उसमें जी तांबा है। तो वो तो सबको पता है, उसमें से गोल्ड निकालें, उसमें से तांबा निकालें, उससे क्या होगा? हुकूमत को फ़ायदा होगा, हुकूमत अच्छी होगी, हुकूमत अमीर होगी, तो अवाम को रिलीफ मिलेगा। सर, आपने टैक्स खत्म करने की बात की, लोग बात कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट के अंदर ले। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, ये तो इतनी अच्छी बात है। हम टैक्स देते हैं, वो जो देखिए, आप कितनी पाकिस्तान की अवाम है? 25 करोड़। टैक्स नेट में कितने? सिर्फ 7 लाख। वो 7 लाख के ऊपर ही बार बार बोझ पड़ता जा रहा है। बाकी लोग भी आए, चाहे कम दें। एक मरतबा एक स्कीम निकाली, 500 दें। यकीन करें, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को नहीं मिला और मिलेगा अगर इस किस्म का कोई आसान सिस्टम लाएं। लेकिन वो टैक्स लेने नहीं चाहते, वो और सिस्टम उनका टैक्स लेने वालों का। अगर सही नीयत से वो टैक्स लेना, तो खुदा की कसम पाकिस्तान तरक्की करेगा। हम टैक्स देते हैं और हम कहते हैं टैक्स ले, लेकिन किसी सिस्टम के तहत जो जिसको पकड़े उसको निचोड़ना शुरू कर दिया। नए बंदों को भी बीच में लाए। ज़राअत कहते हैं, ज़राअत में ज़रूर आना चाहिए, माइनर टैक्स लगा दें, बिल्कुल खुला ना छोड़ें। इससे जो टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, बोझ किसी के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। ये इस बजट में आवाम को देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया, सिर्फ बस ऐसे टच किया गया है। रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में बताया जा रहा है कि उसमें टैक्स छूट के बाद भाईजान, मैंने वो आपको पहले बता दिया, उन्होंने पहले 4% थी, 5% थी, उसको कम करके 1.5% कर दिया। ये कौन सा रिलीफ है? एक बंदे को 10 कोड़े की सजा मिलती है, वो कहते 5 कम कर दो, ये रिलीफ है? भाई उसके सारे कोड़े माफ़ कर दिए, सजा रिलीफ इसको बोलते हैं। रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, आप देखेंगे चंद दिनों के बाद आपको पता चल जाएगा, जब तक कि कंप्लीट बजट आएगा। इन्होंने एक ऐसे लैला मजनू की कहानी सुना दी है, इसमें रिलीफ नज़र ही नहीं आ रहा। रिलीफ वो होता है हर बंदे के चेहरे पर रौनक आए। अब देखिए, महंगाई आसमानों में बात करी है, इन्होंने कुछ किया है? नौजवान बेरोज़गार हो गया, लाखों करोड़ों के हिसाब से नौजवान के पास नौकरी नहीं है। अब देखिए, IT शोबा के अगर जिसने तरक्की की है उसने SME और IT को हिट किया है, तो उसने तरक्की की। हमारे IT को उन्होंने टच ही नहीं किया। जब तक हम IT को सहूलत नहीं देंगे, उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते। खुदा के लिए SME को तरक्की दें, छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाएं, जो 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख से चलती हैं, उनको सहूलत दें। जी नाज़रीन, आपने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदगान की बजट 2025 बारे बातचीत सुनी। ताजरों का कहना है कि हम टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन टैक्स नेट को वसी किया जाए और टैक्स रेशो को कम किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स रेशो और कम दायरा की वजह से टैक्स दहंदगान के ऊपर जो बोझ बहुत बढ़ जाता है। और इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदगान का कहना है कि टैक्स जो पेट्रोलियम लेवी जो लगाई गई है, उसकी वजह से इंडस्ट्री के ऊपर बोझ आएगा और इंडस्ट्री के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम मुकालमा का टाइम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।